हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी इमरान खान, उन्होंने रिहाई की अपील की है, साथ ही तसादम का रास्ता भी इख्तियार किया है। और उसकी वजह यह है कि अफगान रेफ्यूजीज़ पे उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि वो उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद भी दी है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनने पे। और साथ उन्होंने वो वाक़यात गिनवाए हैं जिसको फेक न्यूज़ कहा जा रहा है, लेकिन उनके ख्याल में वो सच है, जिसमें 9 मई है, जिसमें 26 नवंबर है और जिसमें आज़ाद कश्मीर का वाक़या और मुरीद का वाक़या भी है। और लेकिन दूसरी तरफ जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान से गाइडलाइन नहीं लेते, ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है कि मैं इस मीटिंग में बैठूं जो आज हुई है इस्लामाबाद में, जिसकी चेयरमैन जिसके मीटिंग के थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उसमें तमाम सूबों के वज़राए आला थे सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी थे। लेकिन सुहेल आफरीदी नहीं आए ये कह के कि मैंने तो खान साहब से गाइडलाइन नहीं ली। वहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि क्या खान साहब से आपने सनम जावेद की रिहाई के लिए और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए गाइडलाइन ली थी, और अगर ली थी तो कब ली और कैसे ली? क्या खान साहब ने आपको सनम जावेद के लिए तो दे दी गाइडलाइन, लेकिन इतने बड़े अहम इशू पे जिसमें मुल्की सलामती इन्वॉल्व है उस पर कोई गाइडलाइन खान साहब ने भी नहीं दी, और आपने भी उस पर खुद फैसला नहीं किया जैसे सनम जावेद के उस पर किया है। तो हैरानगी वाली बात है कि क्या प्रायोरिटीज़ है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की। और इस पर हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, जो रुकन कौमी असम्बली हैं और रुकन है पोलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने और अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त बातचीत हो रही है उस पर। और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस, जो बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के, और उनसे पूछेंगे कि जो इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है और जिसपे मुजम्मल असलम को भेजा गया मीटिंग अटेंड करने के लिए आज इस्लामाबाद में, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो पिछली काबीना में स्पेशल एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर थे, वो काबीना ख़त्म हो गई, घर चली गई, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो वो इस मीटिंग में बैठे कैसे बगैर ओहदे के? उन्होंने हल्फ नहीं उठाया हुआ अब तो कोई भी, वो पिछला हल्फ था वो गया। तो अब ये वफाकी हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है, कैसे बैठने दिया किसी ऐसे आउटसाइडर को जिसने हल्फ नहीं उठाया हुआ। और उस मीटिंग में ज़ाहिर एक सेंसिटिव मीटिंग थी, उसमें बड़े अहम इश्यूज डिस्कस हुए हैं। तो दोनों तरफ पे ये एक सवालिया निशान है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जत्थों की सियासत, पंजाब हुकूमत का अहम कदम। और ये अहम कदम तो उन्होंने उठाया है जिस पे उनकी तारीफ भी हो रही है, उन पे उंगलियां भी उठ रही हैं, उन्हें एक सियासी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या सियासी जमातों को इस बात से कोई सही कदम नहीं उठाना चाहिए कि उनको सियासी कीमत देनी पड़ेगी, या उठाना चाहिए चाहे उन्हें सियासी कीमत देनी पड़े? लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने ये कदम उठाया है, क्या उनका चैप्टर हमेशा के लिए बंद होगा, या उसी तरह जिस तरह अप्रैल 2021 में कुछ महीनों के लिए बंद हुआ था और फिर खुल गया? तो बढ़ते हैं आज अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और सबसे पहला सवाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि मुझे पैरोल पे रहा किया जाए और मैं ये मामला हल करूँगा। तो रिहाई की अपील भी है, साथ तसादुम का रास्ता भी है। उन्होंने CM KP आज नहीं आया, हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल भी किया था। वो आ जाते, एक अच्छा जेस्चर जाता, एक मैसेज जाता कि इतने अहम मसले पे सब इकट्ठे हैं। तो साथ खान साहब ने फिर तनकीद की है, वो पुराने वाक़यात गिनवाए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो अभी मुरीद के में हुआ है, आज़ाद कश्मीर में हुआ है, 26 नवंबर की बात की है, 9 मई की बात की है। तो साथ पैरोल, साथ ये तसादुम, ये मुमकिन है दोनों एक ही वक्त में दोनों काम? अबसार आलम साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फेडरल गवर्नमेंट के पास। मैंने 2 दिन पहले इस पे एक मैसेज किया है, एक ट्वीट की है, और उसमें मैंने यही दरख्वास्त की है सबसे कि इस मौके को आप ज़ाया ना कीजिए। आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नया वज़ीर आला आ रहा है, एक फ्रेश फेस है, नौजवान है, एजुकेटेड है और एक पॉजिटिव माइंड से आ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है, और वो ये है कि आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। देखिए अबसार आलम साहब, जहाँ तक सुहेल आफरीदी का ये ताल्लुक़ है कि वो मीटिंग में नहीं गया, तो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि रियासती ज़िम्मेदारी आपको करनी पूरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन लिया है, और वो इसलिए
کہ ان کا اپنے لیڈر سے ملے بغیر اس میٹنگ میں جانا، اگر وہ کوئی ایسی چیز کمٹ کرتے یا کوئی ایسا فیصلہ کرتے یا کوئی بات کرتے جس کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ اپنے لیڈر کی نہ ہوتی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ قوم تو عمران خان کے ساتھ ہے، فیسز تو آتے جاتے ہیں. تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہیں، سہیل صاحب ہیں. تو سہیل صاحب کا یہ رائٹ تھا کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے جاتا. اور اس میں دو نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ جو بھی اس میں مجھے کاؤنٹر کویسچن کریں. نمبر 1 یہ ہے، بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، ایسے ظاہر کیا گیا جیسے خدا نخواستہ سہیل آفریدی تورا بورا کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے آ رہا ہو. بھائی وہ اسی پشاور کا، پختونخوا کا، پاکستان کا بیٹا ہے، ادھر ہی پلا بڑا ہے. وہ 1.5 سال سے منسٹر ہے CNW جیسی منسٹری میں. وہ ایک دہلے کا اس پہ کرپشن کا، جس طرح وہ شہباز صاحب کہتے ہیں نا، اصل میں یہاں پہ وہ بات صحیح ہے، دہلے کا کرپشن کا الزام اس پہ نہیں، ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اس پہ پتہ نہیں اس سے کیا چیز انہوں نے بنا دی کہ اس نے وہاں سے کوئی منجنیق چلا دینی ہے، کوئی غوری میزائل مار دینا ہے اسلام آباد کو. میں اس کو دیکھیں، اس کی پہلی سپیچ میں سے لوگوں نے بہت سی چیزیں نکالی ہیں، لیکن اس کی ایک بات کو نہیں دیکھا. اتنی سخت حالات میں اس نے ایک بات کی ہے، اس نے کہا میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد پختون ہوں. یہ سب سے پہلے 13 سال پہلے میں نے یہ نعرہ ادھر قومی اسمبلی میں لگایا کہ میں پہلے مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پختون ہوں. ہم پختون پنجابی کی سیاست کرنے نہیں آئے، ہم پاکستان کی سیاست کرنے آئے ہیں. تو جب اس نے اتنا پازیٹیو میسج مرکز کو دے دیا، اور اس کے بعد شہباز صاحب نے ان کو مبارکباد دی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، شہباز صاحب نے مبارکباد دی. لیکن ساتھ ہی میں جب شہباز صاحب نے یہ کہا کہ میں پوچھتا ہوں، ملاقات کس سے پوچھتے ہیں، تو اگر ایک پازیٹیو جیسچر میں، آخری بات، آخری لائن، اگر ایک پازیٹیو جیسچر میں سہیل کو ملنے دیا جاتا خان صاحب سے، گور مل رہے ہیں، راجہ صاحب مل رہے ہیں، فیملی مل رہی ہے، تو وزیر اعلیٰ بھی مل لیتے. تو آج اگر وہ میٹنگ میں آتے، ایک مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور آپ ان سے یہ سوال نہ کر رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں بال حکومت کے کورٹ میں تھی اور حکومت نے اس کو صحیح نہیں کھیلا، فاؤل پلے کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا سیاسی فیصلہ تھا ان کا کہ وہ اس میٹنگ میں نہیں گئے. سوال یہ ہے، کیا سیاسی فیصلہ زیادہ اہم ہوتا ہے قومی فیصلے سے، یا جو قوم پوری کو، وطن کو ایک مسئلہ درپیش ہے اس میں اپنی رائے دینا، یا ذاتی نہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ لیکن سیاست قوم سے جڑی ہوئی ہے، یہ قوم ہی نے ہمیں ووٹ دیا ہے. خیبر پختونخوا کا اگر وزیر اعلیٰ سہیل بیٹھا ہے عمران خان کے حکم پہ، عمران خان کو اوپر سے کوئی اوتار نہیں ہے کہ ادھر سے اوپر سے اس پہ خدا نخواستہ کوئی میسج آ گیا ہے. اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا ہے. ایسی اوتار بنایا آپ نے، تو قوم سے آپ جڑی یہی ہوئی الزام ہے دوسرے پہ اور لگاتے قوم تھے کے کہ لیے ہی پیچھے سے سیاست بیٹھ ہوتی کے ہے. بادشاہ بنتے میرا آپ پہ ایک ہیں اور سوال ڈولیاں ہے، لاتے ہیں، میرا آپ سے آگے سوال کرنے کا کٹپٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تو ابصار صاحب حق نہیں وہی بنتا، کام ہو گیا نا. لیکن ہر پروگرام میں ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. میرا آپ سے کاؤنٹر سوال ہے، آپ سے نہیں ہے، آپ کی وساطت سے ان سے ہے جو ابھی آئیں گے آپ کے پروگرام میں، شاید حکومتی لوگ جن کو میں حکومت بھی نہیں مانتے، فارم 47 نازل کیے گئے ہیں. کوئی بھی نہیں آ رہا، کیا کوئی بھی نہیں آ رہا حکومت سے، فکر نہ کرے، حکومت سے کوئی نہیں آ رہا. آ جائیں گے. ہم اگر آ رہے ہیں تو ان کو تو آنا چاہیے. نہیں آ رہے. آپ ہمارے سب سے بڑے ناقد ہیں، لیکن میں انجوائے کرتا ہوں. میں ہمیشہ فاسٹ بالنگ پہ بیٹنگ انجوائے کرتا ہوں. ابصار صاحب ہوم گراؤنڈ پہ اپنے فیوریٹ اینکر کے ساتھ تو سب بیٹھ جاتے ہیں. مزہ تب کرتا ہے جب تیز بالنگ ہو، اپنے ہیلمٹ پہنا ہو، کوئی باؤنسر، کوئی ان سوئنگ. دیکھیں آپ کے سوال کا ڈائریکٹ دوسرا کاؤنٹر باؤنسر سے ڈرتے ہیں وہ. دیکھیں کیا مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی پالیسی ڈیسیجن میں بلاول صاحب سے مشورہ کیے بغیر بیٹھنا چاہیے. بلاول ان کے چیئرمین ہیں، یا زرداری صاحب. اسی طرح مریم بی بی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، حالانکہ سیٹ ہاری بیٹھی ہیں، اپنی صوبائی سیٹ ہار کے وزیر اعلیٰ، لیکن پھر بھی اگر کوئی پالیسی ڈیسیجن لیں گی جس سے پنجاب افیکٹ ہوگا، میں نہیں سمجھتا وہ میاں صاحب کے مشورے کے بغیر بیٹھ سکتی ہیں. تو کیسے آپ سہیل آفریدی سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان سے مشورہ کیے بغیر؟ اور اچھا ایک اور بھی چیز ہے یار، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، وہ پچھلے 1.5-2 سال سے اپنے لیڈر سے نہیں مل سکا، وہ ایک بطور وزیر اعلیٰ اس کا ویسے ہی استحقاق ہے. پھر آپ پچھلے وزیر اعلیٰ کو کیوں ملنے دے رہے تھے؟ گور صاحب کو کیوں ملنے دے رہے ہیں؟ راجہ صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ سارے کیوں آ رہے ہیں؟ ان سب کو بھی آنا چاہیے. بات کا مقصد یہ نہیں، بات کا مقصد یہ ہے کہ جب کچھ کم عہدوں پہ، ریاستی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کہ کچھ کم اہم لوگ، حالانکہ پارٹی کے لحاظ سے اہم ہوگا بیرسٹر گور چیئرمین ہے، لیکن ریاستی لحاظ سے ہماری جماعت میں اہم ترین عہدہ اس وقت چیف منسٹر کے پی کا ہے. تو اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو آپ نہیں ملنے دے رہے اور پھر آپ ہم سے توقع چاہتے ہیں، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں. کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. میں آج آپ کی طرف ہی ہاتھ بڑھاؤں کہ ابصار صاحب السلام علیکم، آپ مجھ سے ہاتھ ہی نہ ملائیں،
تو میرا سلام کیسے بات آگے بڑھے گی؟ تو اگر وہاں سے سہیل نے کہہ دیا کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد پختون ہوں، تو میسج وہاں کیا گیا؟ میسج یہ گیا ہے کہ میں ریاست کے ساتھ ملک کی خاطر چلنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بھی میرے سے تعاون کرنا ہے، مجھے میری لیڈر سے ملنے دیں، اس کی رہائی کا کوئی راستہ بنائیں، ادھر دہشت گردی ہے، آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں، میرے پیچھے 4.5 کروڑ عوام کھڑی ہے، وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ میں بات کر رہا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر کر رہا ہوں، جسٹ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ میرے پیچھے 4.5 کروڑ عوام کھڑی ہے، آپ کو کوئی فیصلہ میرے لوگوں کی زندگی پہ متاثر کر سکتا ہے، آپ کیسے میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر وہ فیصلہ کریں گے؟ اور میرے سے مشورہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیں تاکہ میں وہاں سے گو اہیڈ لوں، تاکہ جب میں بات کروں تو وہ بات مضبوط بات ہو۔ ٹھیک ہے، لیڈر سے ملنے کی بات پہ آپ نے بہت زور دیا کہ اس کے بعد ہی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آتے ہی انہوں نے صنم جاوید کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے۔ تو خان صاحب سے مشورہ ہوا تھا اس بات پہ آلریڈی کہ صنم جاوید کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، لیکن جو آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کا قیام، خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی و خوشحالی، اور پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ختم کرنا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، عمران خان دیگر سیاسی اسیران کی، ان سب باتوں پہ انہوں نے نہیں بات کی۔ انہوں نے آتے ہی کہا یہ صنم جاوید کا مسئلہ ذرا سب نے لے کے آئیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کو خان صاحب سے بات بھی نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے خود اس چیز کو اٹھا بھی لیا۔ تو یہ سب سے اہم ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے، ان کے چیف منسٹر کے لیے، پورے معاملات سے۔ نہیں، سب سے اہم نہیں ہے، لیکن ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیں، مرکز میں آ کے آپ اس میں فرق سمجھیے، مرکز میں آ کے انہوں نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے، جہاں وزیر اعظم صاحب نے ہونا ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں نے ہونا ہے، حساس اداروں نے ہونا ہے، وہاں ان کے بیٹھنے سے پہلے اپنے لیڈر سے ملنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پالیسی گائیڈ لائن لیں۔ باقی جہاں یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کے صوبے میں، انہوں نے پالیسی تو یہ بھی ہے نا، صنم جاوید بھی تو پالیسی ہوئی نا کہ آپ نے چیف سیکرٹری کو بلایا، آتے ہی آپ نے آئی جی پولیس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں صاحب سے پوچھنا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، چیف سیکرٹری کو بلایا، آئی جی پولیس کو بلایا، آپ نے انہیں ایڈوائز کیا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ بھائی امن و امان کا قیام، یہ تو بچے کو بھی، وہ بچے تو نہیں، آپ نے کہا 1.5 سال سے وہ سی این ڈبلیو کے منسٹر ہیں، بڑی ذمہ داری سے کام کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہمارے صوبے میں، ان کے صوبے میں کیا حالات ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کوئی صحت کے مسائل، کوئی سڑک بنانا، کوئی اسکول کا ایجوکیشن کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا صنم جاوید پہلے امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کے مخالفین، میں تو ان کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتا دیا، ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اپنے گھر کے معاملے میں وہ چیزیں ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اس کو عمران خان صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پالیسی ڈائریکشن پہ وہ جائے گا۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے صنم جاوید کا، صنم جاوید ہماری ورکر ہے، اس نے بڑی سٹرگل کی ہے۔ صنم جاوید صاحبہ، ان کی سسٹر ہے فلک جاوید صاحبہ، ان کو صرف سخت زبان یا سخت تنقید کرنے پہ جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے صرف یہ کوسچن کیا ہے جو ان کا ایک بطور وزیر اعلیٰ حق بنتا ہے کہ بالکل اگر کوئی شخص وانٹڈ ہے، اس کی گرفتاری اگر قانون میں ہے تو وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا قانون کو فالو کیا گیا، کیا جو پروسیجر ہے وہ فالو کیا گیا؟ تو بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے پولیٹیکل چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، ان ریاستی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ابھی تو وہ نوجوان آیا بیٹھا ہے، ابھی ہفتہ نہیں ہوا، ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں، وہ آپ کو ثابت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، ٹائم ان کو دینا چاہیے۔ کسی بیٹے کو نہیں بتانا چاہیے اس نے اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کو پتہ ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو رسپانس آیا ہے، قوم کی بھی اس سے امید ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، لیکن دیکھیں بالکل ہماری بھی یہ دعا ہے، اور ایک نوجوان ورکر جو ہے وہ آیا ہے سامنے، یہ نہیں کسی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور نوجوان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 66% لوگ نوجوان ہیں، اور ان میں سے لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے۔ میرا 7 جنم بعد ہوگا ویسے، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میری وری یہ ہے کہ نوجوان اگر آکر ناکام ہو گیا کچھ تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا۔ آپ سار صاحب آج آپ میں نے دیا ہے، میں نے بھائی جان، میں اس دن سے دے رہا ہوں، میں نہیں دیکھیں میں پرسوں تب جب میں سیاستدانوں کی طرح ادھر نکلوں کبھی ادھر نکلوں، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، پہلے دن سے جب سے اس کو نومینیشن آئی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ کسی دن نوجوان ہے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کسی دن خواجہ سعد رفیق صاحب کی یا احسن اقبال صاحب کی بھی لاٹری نکل آئے گی، لگ نہیں رہا ویسے، انہوں نے آل شریف کی خدمت کرنی ہے، بات تھوڑی ہلکی ہے لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کرنی پڑ رہی ہے، تلخ بات ہے، لیکن یہاں سینیورٹی کو اور قربانی کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں خون کو دیکھا جاتا ہے
کہ میرے بلڈ لائن میں ہے کہ نہیں ہے. اور بھئی یہ کوئی علی محمد خان صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, عوام کی امانت ہے. یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آ گئے ہیں نا آپ, تو اس سے آگے بھی چلیں اور خان صاحب وہاں جیل سے بیٹھ کے نا حکومتیں چلائیں. ان لوگوں کو منتخب ہیں, میچور ہیں, ایڈلٹس ہیں, ان کو فیصلے کرنے دیں. اگر پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بننا ہے اور آگے کٹ پتلیوں سے حکومت چلانی ہے تو پھر تو وہی بات ہوگی آپ کی بھی, جن سیاسی جماعتوں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور اس کی دیکھیں, آپ نے خود کہا ہے, میں آپ سے اب سوال میری وری کیا ہے کہ یہ نوجوان ورکر فیل نہ ہو جائے, تو آپ بتائیں کہ امن و امان کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے آ کے ابھی تک, یا جو آپ نے انہیں بات کی ہے عوام کی ترقی کی بات کیوں نہیں کی؟ بات تو کرتے کم از کم, بات بھی نہیں کی انہوں نے. یہ پالیسی گائیڈ لائن ہے یا ڈے ٹو ڈے ہے یا افیئرس یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے؟ ابصار صاحب آپ نے بات کی کہ ایڈلٹ ہے, وہ ایڈلٹ ہے لیکن اتنا بھی مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ اپنے لیڈر سے ملے بغیر ہی جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو 7 چکر لگا لے. نہیں, وہ ورکر ہے عمران خان کا, وہ اپنے لیڈر سے رائے لے گا, اس کے بعد جب گائیڈ لائن مل جائے گی وہ کرے گا ڈے ٹو ڈے انشاءاللہ. آپ نے گنڈاپور صاحب کو دیکھا, گنڈاپور صاحب بھی انہوں نے کوشش کی, ریاست کے ساتھ بھی چلے, لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ گنڈاپور صاحب نے اتنی قربانی دی, میں کہتا ہوں انہوں نے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے نام کو جو ہے اس پہ بھی حرف آیا. لوگوں نے کیا نہیں, آپ ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب کو, ان کی وزارت اعلیٰ کا دور اچھا تھا. دیکھیں یہاں آپ سمجھتے کہ گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ کا دور اچھا تھا؟ آپ سمجھتے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وفاق کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا, لیکن وفاق نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا کہ اپنے ایک انتہائی اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خان صاحب سے ملنے دیتے. نہ بجٹ کے دنوں میں جب بجٹ پاس ہو رہا تھا خان صاحب سے ملنے عوام کے لیے کیا کیا ہے, ان کو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا کیا ہے, پارٹی کے لیے کیا کیا انہوں نے, یہ بتائیں نا. وفاق کو تو چھوڑیں, وفاق کے ساتھ تو آپ کا چل رہا ہے, سب حالات میں چل رہا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, نہ علی اہم ہے نہ گنڈاپور اہم ہے, جماعت اہم ہوتی ہے, لیڈر اہم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس نے ثابت کیا وہ لائل ہے, خان صاحب کا لائل ہے, اور ان کے ہٹنے کے بعد جو نئے چہرے آئے ہیں, سہیل وہ بھی خان صاحب کا لائر ورکر ہے, وہ ناکام نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا کہ سہیل ناکام نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب آپ نے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ان کی پرفارمنس کیسی تھی. اس کا مطلب ان کی پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں تھی. صرف یہ ہے کرائٹیریا وزارت اعلیٰ کا کہ لائل ہو خان صاحب کے. علی بن گنڈاپور کو نکال دیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی الزام کے, ایک نئے کو لے آئے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میری بہت اپروچ ہے, میری پوری کنٹرول میں ہے سب کچھ, یہ بتانے کے لیے صرف. نہیں, ایسی بات نہیں ہے ابصار صاحب, آپ پریزیوم چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں تھی, اس کا فیصلہ تو اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا کی عوام کرے گی کہ تحریک انصاف کی پرفارمنس کیسی تھی. لیکن کیا ان کو ہٹایا کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کا لیڈر چینج نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے پاس رائٹ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ کوئی وجہ ہے, رائٹ وجہ بھی تو نہیں ہوا, کوئی رائٹ ہے, وجہ مسلم لیگ نون میں ایسا نہیں ہوا. وجہ بتانا کیا ہے, غیر جمہوری رویہ ہے, وجہ پوچھنا یہ بتانا غیر جمہوری رویہ مطابق آپ کھلاڑیوں کو چینج کرتے ہیں. دیکھیں حالات کے مطابق آپ اپنے مطلب وہ کہیں پرفارم بہتر نہیں کرتے, کھلاڑی کو تب چینج کرتے ہیں جب اس کی پرفارمنس اچھی نہ ہو. کھلاڑی کو تب چینج کرتے ہیں جب پرفارمنس اچھی نہ ہو. ضروری نہیں ہے آپ زیادہ بہتر پرفارمنس کے لیے حالات کے مطابق پلیئر چینج کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس شعیب اختر ہے, تیز بالنگ کر رہا ہے, لیکن اگر پچ سپننگ آ گئی ہے تو پھر آپ شعیب سے بالنگ نہیں کریں گے, پھر آپ عبدالقادر سے لیگ سپن کروائیں گے. تو انہیں تھوڑا سا چینج کیا ہے. دونوں عمران خان کے لائل ہیں, آپ فکر نہ کریں. خیبر پختونخوا تو چھوڑیں, مریم بی بی پنجاب کی فکر کریں, پورا پنجاب خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے.